बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम औरतों के दिल पर कितने बोझ होते हैं, घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारियां, शोहर की फ़िक्र, ऊपर से ज़माने की बातें। ऐसा लगता है जैसे सारा जहान हमारे कंधों पर रखा हो। अक्सर हम मुस्कुराती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन अंदर से टूट रही होती हैं। रात को जब सब सो जाते हैं तब दिल कहता है काश कोई मेरे दिल को समझे, काश सुकून आ जाए। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब, आजकल रिकॉर्डिंग में मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है ना। हमारे पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, रोज़ाना मिट्टी की बड़ी बड़ी ट्रालियाँ आती हैं जिनका शोर जो है ना वो पूरे माहौल को घेर लेता है, और इस शोर की वजह से बिल्कुल भी मुझसे वॉइस रिकॉर्ड जो है ना वो नहीं हो पाती। और माशाल्लाह से उनका जो काम है ना वो इतनी तेज़ी से हो रहा है, 5 मिनट भी कोई जो ट्रॉली है ना वो आने से नहीं रुकती। सुबह से शाम तक ट्रॉली आती रहती है और जो है ना उसका शोर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ना मुझसे वॉइस रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती। 1-2 बार मैं बैठी भी हूँ, लेकिन वो मुसलसल उसकी चूँकि आवाज़ आती रहती है। हालाँकि मैंने पंखे भी बंद किए हैं और दरवाजे भी सारे बंद करके इधर बैठी हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी ऑडियंस जो है, मेरी प्यारी बहनें जो हैं, वो भी इस डिस्टर्बेंस का शिकार हों। तो इसलिए मैं आपको अच्छी वॉइस देने के लिए इधर गर्मी में बंद कमरे में और दोनों दरवाजे जो है ना वो बंद करके बैठी हुई हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस कोशिश को भी सराहेंगे। और जनाब, जिस मुश्किल से मैं गुजर रही हूँ आपको भी उस मुश्किल से नहीं गुजरना पड़ेगा, आपको कोई भी शोर सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो माय डियर सिस्टर्स, आज जो है ना शहजादों की फूफो की बर्थडे भी है और हम सब जो है ना उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि शाम को आने वाली है। आगे चलकर जो है वो आपको उसकी बर्थडे के क्लिप भी नज़र आ जाएंगे, क्योंकि जब मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर चुकी होंगी, जब तक आप तक पहुंचेगी तो उसकी बर्थडे भी हो चुकी होगी। तो फिर जो है ना वो मैं इसके क्लिप जो है ना वो पार्टी के वो इसमें शामिल कर दूंगी। पार्टी तो कोई ख़ास नहीं होती, सिर्फ केक ही आएगा। असल में अम्मी के जाने के बाद ख़ास तौर पर वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, और उसने मना किया था, और उसको पार्टी से जो है ना वो बहुत ज़्यादा उलझन है। बस बच्चों की खुशी होती है छोटी छोटी, तो बच्चों ने ही केक खाना होता है, तो इसलिए बहाने से चलें आ जाता है। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो 8 आसान आदतें शेयर करने वाली हूँ जो आपके दिल को हल्का कर देंगी, दिमाग को सुकून दे देंगी और ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बना देंगी इंशाल्लाह। तो माय डियर क्वींस, आप में से मैं जानती हूँ कि बहुत सारी प्यारी बहनें हैं जो अपने ससुराल में सफ़र कर रही हैं। कुछ को अपने शोहर की टेंशन है, किसी की नंदें जो हैं वो उनको परेशान कर रही हैं, और किसी की भाभियाँ उनको परेशान कर रही हैं। बस हम जो है ना, अल्लाह पाक ने हमारे लिए किसी न किसी सूरत में आजमाइशें भी रखी होती हैं, मुश्किलात परेशानियां भी रखी होती हैं, लेकिन जो इनको सब्र से, तहम्मुल से और बर्दाश्त पार कर लेता है वही अल्लाह पाक के यहाँ बड़े इनाम का मुस्तहिक ठहरता है। तो माय डियर सिस्टर्स, ये जो आप किसी न किसी दबाव का शिकार हैं, इनसे हमारा दिल कभी कभी बहुत ज़्यादा बोझल हो जाता है, जहन परेशानियों से भर जाता है, और फिर हम सोचती हैं कि आखिर सुकून कहाँ है। यकीन मानिए माय डियर सिस्टर्स, सुकून ना दौलत में है ना शोहरत में है, सुकून दिल के अंदर होता है, और वही दिल तब पुरसुकून होता है जब हम खुद पर और अल्लाह की रज़ा पर भरोसा रखते हैं। आज की वीडियो भी मेरी उन्हीं प्यारी बहनों के लिए है जो किसी न किसी दबाव का शिकार हैं, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपका ज़हनी दबाव जो है वो कम भी होगा और आपकी रूह जो है वो हल्की महसूस करने लग जाएगी इंशाल्लाह। तो इस सिलसिले में सबसे पहला हमारा पॉइंट है माइंडफुलनेस, हाल में रहने की आदत। माय डियर क्वींस, हमारी सबसे बड़ी थकन ये है कि हम या तो माजी के गम में उलझी रहती हैं या मुस्तकबिल की फ़िक्रों में जलती रहती हैं। इस दौड़ में हम इस लम्हे को भूल जाती हैं जिसमें हम इस वक्त रह रही हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है जो काम भी आप कर रही हैं, अभी कर रही हैं, दिल से करें। खाना बना रही हैं तो खुशबू को महसूस करें, बर्तन धोते हुए पानी के बहाव को देखें और दिल में दुआ करें कि या अल्लाह इस घर में बरकत डाल दे। माय डियर सिस्टर्स, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें, उस पर नज़र दौड़ाएं। अल्लाह पाक ने आपको किस कदर नेमतों से नवाजा हुआ है। अगर आपको एक परेशानी है तो आपको आपके बच्चे हंसते खिलखिलाते हुए सही सलामत नज़र आ रहे होंगे, तब आप सोचें कि कईयों के पास तो ये सहूलत ही नहीं है, कईयों के पास तो ये खुशी ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को देखकर खुश हो सकें।
اچھا، ہماری نا سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم یا تو ماضی کے غم میں پھنسی رہتی ہیں یا مستقبل کی فکروں میں جلتی رہتی ہیں۔ ماضی جو ہے نا وہ ہمیں پچھتاوے دیتا ہے اور مستقبل ہمیں ڈرا دیتا ہے، اور ان دونوں کے بیچ جو اصل خزانہ ہے یعنی یہ لمحہ، ہم اسے کھو دیتی ہیں۔ مائنڈفولنس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو کام اس وقت آپ کے سامنے ہے بس اسی پر دھیان دیں۔ جب آپ کھانا پکا رہی ہوں تو دل میں بار بار یہ نہ سوچیں کہ کل مہمان آ جائیں گے تو کیا ہوگا، یا پچھلے ہفتے کھانا جل گیا تھا، بلکہ چولہے پر کڑھائی میں جو خوشبو اٹھ رہی ہے اس کو محسوس کریں نا آپ۔ ہاتھوں میں جو چمچ ہے اس کو دیکھیں اور دل ہی دل میں اس بات پہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے رزق پکانے کی توفیق دی ہوئی ہے۔ اور ہر کام کرتے وقت اللہ پاک کا ذکر کیا کریں۔ اللہ پاک کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، یعنی اصل مائنڈفولنس جو ہے نا وہ اللہ پاک کے ذکر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ دل سے الحمدللہ یا سبحان اللہ کہتی ہیں تو آپ کی سوچیں بھٹکتی بھی نہیں ہیں اور حال میں جم بھی جاتی ہیں۔ تو چھوٹا سا میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ کبھی کبھی میں چائے بناتے وقت صرف اس کی بھاپ کو دیکھتی ہوں نا تو دل میں ایک چھوٹی سی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ جیسے یہ خوشبو پھیل رہی ہے نا ایسے ہی میرے گھر میں سکون پھیلا دے۔ یقین کریں اس لمحے میں دل اتنا ہلکا لگتا ہے اور تھکن جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ جیڑا لمحہ ہاتھ وچ ہے اودی قدر کر، کل دا کوئی پتہ نہیں۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، جو لمحہ آپ کے پاس آج ہے اس کو پوری محبت اور شکر گزاری کے ساتھ جی لیں۔ کل کا غم کل کے لیے چھوڑ دیں اور ماضی کے دکھ اللہ پاک کے حوالے کر دیں۔ اسی حال میں سکون ہے، اسی حال میں برکت ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 از اسٹے اوے فرام ٹاکسک پیپل اینڈ ٹاکسک تھنکنگ۔ مائی ڈیئر سسٹرز، کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ہمارے دل کو ہلکا نہیں کرتے بلکہ اور زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ ان کی باتوں میں زہر ہوتا ہے، وہ ہر وقت تنقید کرتے ہیں، ہمیں دوسروں سے موازنہ کر کے شرمندہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہماری زندگی سے سکون بھی چرا لیتے ہیں، ہماری زندگی میں سے انرجی بھی چرا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو دکھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ برے لوگوں کی صحبت دل کو سیاہ کر دیتی ہے، اچھی صحبت دل کو روشن۔ اسی لیے ہمیں ایسے رشتوں، ایسی محفلوں سے بچنا ہے جو ہمیں نیچا دکھائیں، اور وہاں وقت گزارنا ہے جہاں محبت، دعائیں اور خیر ہو۔ پوائنٹ نمبر 3 از گروتھ مائنڈ سیٹ، ہر مشکل سے سبق لینا۔ مائی ڈیئر سسٹرز، زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ کبھی چولہے میں گیس ختم، کبھی بجلی بند، کبھی بچوں کی ضد، کبھی مالی پریشانی۔ ایسے وقت میں یا تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر خود کو سنبھال کر اس مشکل سے کچھ سیکھ لیتی ہیں۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر مشکل کو سبق سمجھیں، نہ کہ سزا۔ اگر کھانا جل گیا ہے تو یہ سبق ہے کہ آئندہ دھیان زیادہ رکھنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل آپ کے مہمان آئیں اور آپ سے کھانا نہ جلے، کیونکہ پچھلا تجربہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگا اور آپ جو ہے نا وہ زیادہ احتیاط کریں گی۔ اگر آپ کو کسی رشتے میں دکھ ملا ہے تو یہ سبق ہے کہ لوگوں سے توقع کم رکھنی ہے اور صرف اللہ پاک سے مدد لگانی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک بھی ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یعنی پریشانی ہمارے لیے نہیں رہتی بلکہ اس کے بعد آسانی ضرور رہتی ہے۔ بس دل میں یہی سوچئے کہ ہر مشکل میری ترقی کا زینہ ہے۔ جو شخص گرنے کے بعد اٹھ جائے اس کی ہمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پوائنٹ نمبر 4 از سیلف کیئر، اپنی ذات کا خیال رکھنا۔ ہم عورتیں اکثر دوسروں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہیں، شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، گھر کے لیے، لیکن اپنی ذات کو بھول جاتی ہیں، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب تھکن، چڑچڑاہٹ، بیماریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ اپنی دیکھ بھال کرنا کوئی خود غرضی نہیں ہوتی بلکہ یہ بھی ایک شکر گزاری ہوتی ہے۔ جب آپ صحت مند ہوں گی تو ہی آپ بہتر طریقے سے گھر سنبھال سکیں گی اور عبادت کر سکیں گی۔ اپنی خوراک کا خیال رکھیں، پانی زیادہ پئیں اور اپنے آرام کا بھی خیال رکھیں۔ یہ سب بھی اللہ پاک کی نعمتوں کی حفاظت ہے۔ نعمت کی حفاظت کرنا خود ایک عبادت ہوتا ہے۔ چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، اگر کسی کے سپرد اللہ پاک کی دی گئی قیمتی چیز ہو تو وہ کیا اس کو ضائع کرے گا؟ نہیں نا۔ اسی طرح ہمارا جسم بھی اللہ پاک کی امانت ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 از ایموشنل انٹیلیجنس، جذبات کو سمجھنا اور سنبھالنا۔ عورت کا دل تو ویسے بھی بہت زیادہ نرم ہوتا ہے، کبھی ایک بات دل پر لگ جائے تو آنسو جو ہے نا وہ خود بخود بہنے لگتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کو پہچانیں، انہیں سنبھالنا سیکھیں۔ یہی ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ اس کا مطلب ہے کہ جب غصہ آئے تو رک جائیں، صبر کریں، جب دکھ ہو تو بجائے چیخنے چلانے کے دعا کی طرف رجوع کریں، جب خوشی ملے تو شکر ادا کریں اور دوسروں سے خوشی بانٹیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو پہلوان ہو، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ یعنی اصل بہادری یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ اگر ہم نے اپنے غصے اور دکھ کو سنبھال لیا تو گھر میں بھی سکون آ جائے گا اور دل میں بھی روشنی آ جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 6 پازیٹیو سیلف ٹاک، اپنے آپ کو اچھے الفاظ کہنا۔
اکثر ہم اپنے آپ سے ہی سختی سے بات کرتی ہیں، دل سے آواز آتی ہے میں نکمی ہوں، کچھ کر نہیں سکتی، سب مجھ سے بہتر ہیں۔ ایسی باتیں دل کو توڑ دیتی ہیں، ہم خود اپنی دشمن بن جاتی ہیں۔ یاد رکھیے آپ وہی بنتی ہیں جو آپ اپنے بارے میں سوچتی ہیں۔ اگر آپ خود سے یہ کہیں گی کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، مجھے کوئی کچھ سمجھتا نہیں ہے، میں انسان نہیں ہوں، کوئی مجھے انسان نہیں سمجھتا، تو آپ کا اپنے سے بڑھ کے دشمن کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ خود سے یہ کہیں گی کہ میں مضبوط ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، میرے اندر خیر ہے، تو آپ کا دل بھی خوش ہوگا اور عمل بھی آسان ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم نے آدم کے اولاد کو عزت بخشی ہے، یعنی اللہ پاک نے پہلے سے ہی ہمیں عزت دے رکھی ہے، اب ہمیں خود کو کمتر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ روزانہ آئینے میں دیکھ کر ایک بار مسکرا کر یہ ضرور کہیے الحمدللہ میں اللہ پاک کی پسندیدہ بندی ہوں۔ اگر آپ خود کو سراہو گی تو ہی دنیا آپ کو سراہے گی، آپ کی قدر کرے گی۔ پوائنٹ نمبر 7 از ٹائم مینجمنٹ، وقت کی پلاننگ۔ گھر کا سب سے بڑا دباؤ تب آتا ہے جب سارے کام ایک ساتھ ڈھیر بن جاتے ہیں۔ کبھی کھانا دیر سے بن رہا ہوتا ہے، کبھی کپڑے استری نہیں ہوتے، کبھی بچوں کا ہوم ورک رہ جاتا ہے۔ یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم نے وقت کی پلاننگ نہیں کی ہوتی۔ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ دن کو حصوں میں بانٹ لیں، صبح کے اہم کام، دوپہر کو ہلکے پھلکے اور شام کو آرام اور فیملی ٹائم۔ اگر ہم وقت پر نماز پڑھیں گے تو دن کی ایک قدرتی ترتیب خود بخود بن جائے گی۔ 5 نمازیں ہمیں وقت کی اہمیت سکھاتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا طریقہ ہے، رات کو سونے سے پہلے اگلے دن کے 3 اہم کام سوچ کے رکھ لیں یا پھر لکھ لیں۔ یہ عادت دباؤ کم کرے گی اور دماغ کو سکون دے گی۔ اگر آپ وقت کے ساتھ چلو گے تو وقت آپ کو کامیابی عطا کر ہی دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، سوشل سپورٹ، اچھے رشتوں کا سہارا لینا۔ زندگی کا بوجھ اکیلے اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں رشتے اسی لیے دیے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ ہم جب اپنے دکھ بانٹتے ہیں تو آدھا بوجھ خود بخود کم ہو جاتا ہے، اور جب دوسروں کے دکھ سنتے ہیں تو اللہ پاک دل میں سکون ڈال دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا کہ صحابہ کو ہمیشہ حوصلہ دیتے تھے، ان کے مسائل سنتے تھے اور ان کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، اور اسی سنت کو ہم بھی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات خبردار کرنے کے طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ دکھ بانٹنا بھی ایک فن ہے، اور یہ فن ہر کسی کو نہیں آتا۔ اپنا دکھ کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کو سمجھے، آپ کا تماشا نہ بنائے، جو آپ کا ساتھ دے، نہ کہ آپ پر ہنسے۔ ایسا مخلص رشتہ، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو یا کوئی دوست ہو، دل کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے اور دل کو سکون دے دیتا ہے۔ بہت سے رشتے، بہت سے دوست، بہت سے آپ کے رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ظاہر تو آپ کے ساتھ آپ کا دکھ بانٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے اندر پہچاننے والی نظر ہونی چاہیے کہ آپ نے کس کو دکھ بتانا ہے اور کس کو نہیں بتانا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو پکڑ کے بیٹھ جائیں اور اپنے دکھ شیئر کرنے لگ جائیں، اور پھر کل ایسا وقت آئے آپ پہ کہ آپ کی پرائیویسی ختم ہو جائے اور آپ کی ایسی راز کی باتیں جو آپ کسی کو نہیں بتانا چاہتے، جو آپ کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بن سکتی ہیں، وہ کل کو سب کے سامنے آ جائیں۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، یہ 8 چھوٹی چھوٹی عادتیں اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو یقین مانیے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگے گا اور ذہن بھی سکون پائے گا۔ میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں سکون، محبت اور برکت ڈال دے، آپ کی ہر پریشانی آسانی میں بدل جائے اور آپ کے دل کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں۔ مائی ڈیئر سسٹرز، زندگی بہت مختصر ہے اور ہمیں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹنے چاہیے، اور کسی کے لیے بھی دل میں بغض اور حسد نہیں رکھنا چاہیے۔ ہماری یہ چھوٹی سی فیملی ہے جس میں ہم اپنے دکھ سکھ بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں دل کو سکون پہنچا گئی ہوں، اگر آپ کو زندگی کے لیے تھوڑی سی بھی موٹیویشن ملی ہو، تو آپ نے، میری پیاری بہنوں نے، اس سلطنت کا حصہ ضرور بنے رہنا۔ اور جن بہنوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ ہی کا گھر ہے اور میں آپ ہی کی شہزادستان کوئین ہوں۔ ماضی کے پچھتاوے چھوڑ دیجئے، مستقبل کی فکروں کو اللہ پاک کے سپرد کر دیجئے اور حال کو صبر اور شکر کے ساتھ جینا شروع کر دیجئے۔ اللہ پاک آپ کی ہر ٹوٹی ہوئی دعا کو جوڑ دے اور آپ کے آنسو خوشیوں میں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی